नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा-ए-उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। आज के दिन शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो शख्सियत हैं जो नौजवानों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मेरी निस्बत ऐसी है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन से लेके आखिरी सांस तक इस्लाम के लिए आपने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और इस्लाम के लिए ही अपनी ज़िंदगी भी दे दी। नाज़रीन, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अहम प्रोग्राम के हमारे मेहमान मुमताज़ माहिर तालीम, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, मेरे उस्ताज़ मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब, साबिक चेयरमैन शोबा-ए-उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताज़ मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और एक अहम मौजू पर आपको गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी और आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। जी बिस्मिल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप शेर खुदा हैं, इनके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि आपके क्या कारनामे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम की बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। हज़रत अली को हमें देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने ख़ानदान की दावत की और उसमें इस्लाम पेश किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 12 साल थी, है जी। और आपने इस्लाम की दावत दी कि मेरे साथ मैं अल्लाह का पैगंबर मुझे बना के भेजा है, कौन है जो मुझ पर ईमान लाता है। तो हज़रत अली खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगरचे मेरी टांगें पतली हैं और मेरी आंखें आई हुई हैं जी, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। सुभान अल्लाह। है जी। ये 12 साल की उम्र का बच्चा है लेकिन फ़हम और इदराक के एतबार से इतना बुलंद है सुभान अल्लाह कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की सच्चाई को पा गया। बेशक है जी। उसने फिर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की बल्कि खड़ा होकर ऐलान कर दिया पूरे ख़ानदान में। सुभान अल्लाह। हालांकि छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की तरफ देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बच्चे की समझ में जो बात आ गई है इसने कह दी है। सुभान अल्लाह। हैं जी। और फिर उस दिन से लेकर हैं जी आखिर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा साथ निभाया है कि सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल। बेशक बेशक ऐसा साथ निभाया है, जहाँ पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी हज़रत अली मौजूद है। सुभान अल्लाह। हैं जी। जहाँ पे उनको फ़र्ज़ सौंप दिया उन्होंने बेहतरीन तरीके पे उसको अदा किया। बेशक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तवक्को बांधी है कि अली इस काम को करेगा तो और उनके स्पुर्द किया है तो हज़रत अली ने वो काम करके दिखाया है। भले वो किला खैबर है, भले वो जो भी फतूहात हैं, अज़ीम शान है। अच्छा, उसके बाद मक्की दौर शुरू हो जाता है, फिर ये दावत का ओपन होती है। हाँ जी। ये सरदारान कुरैश जो हैं, कुरैशी सरदार, तो उनको अपना ख़तरा पड़ जाता है, उनकी सियादत, उनकी क़यादत, उनकी इमामत, हाँ जी, ये स्टेक पे लग जाती है। तो अब वो रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। तो इस मंज़र में जबकि हर तरफ खौफ का आलम है और घरों से बच्चों को निकाला जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है उनकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे घर से उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा बल्कि अबू तालिब
جی جو آپ کے ابا حضور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے حضور کی پرورش کی اور ہر وقت ہر موڑ پہ آپ نے ساتھ دیا، بے شک پشتی بانی کی اور قبیلوں کو آپ کے پشت پہ لا کھڑا کیا، تو ان کی تائید حاصل تھی، حضرت علی کو ان کی تائید حاصل تھی. تو لیکن اب 12 سال کا بچہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے، جو 25 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت، جوان تنومند، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے کی طرف آتے ہیں، تو اب بستر پہ حضرت علی کو لٹا کے آتے ہیں. حالانکہ کتنا خطرناک ہے اس وقت، خطرناک کیونکہ منظر وہ تھا اور لوگوں نے لوگ گھات میں تھے کہ آپ کو شہید کیا ہوا کرنا تھا، ہے. محاصرہ کیا ہوا تھا. بالکل، ہاں جی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تائید سے ہاں جی وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بستر پہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور بڑا اہم کام سپرد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانتیں سپرد کرنی ہیں لوگوں کی. اچھا، امانتیں کن کی ہیں؟ انہی لوگوں کی ہیں جو جان کے دشمن ہیں. جو جان کے دشمن، اللہ اکبر، جی، کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنی ہیں. یعنی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. وہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انہیں امانتوں کی فکر ہے، اور حضرت علی کو سپرد کرتے ہیں، اور گویا حضور کو اطمینان ہے کہ ان کے سپرد جو کام ہوا ہے یہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پہنچتے ہیں، یعنی یہ کام سر انجام دے کے کامیابی کے ساتھ مدینے پہنچتے ہیں. مدینے میں کیا ہے کہ مواخات قائم ہوتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام کیا ہے کہ ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ آنے والے سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں اور ان کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. تو اب پھر حضرت فاطمہ لخت جگر، اللہ اللہ اکبر، تو ان سے کتنا بڑا اعزاز، ان سے نکاح ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی. اور پھر غزوہ بدر آتی ہے. غزوہ بدر میں پہلے تو انصاری حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یعنی جو جنگوں کا اصول تھا کہ ادھر سے کمانڈر آتے تھے، ادھر سے جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھیجا. انہوں نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ کہ جی ہم انصار مدینے والے ہیں. کہ جاؤ تو مدینے والے نہیں، مکے والوں کو بھیجو. تو مکے والوں کو جن کو منتخب کیا وہ بنی ہاشم سے تھے، اور حضرت علی ان میں نمایاں ترین. سبحان اللہ. حضرت حمزہ تھے دوسرے حضرت چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ نے بہادری کے وہ کارنامے انجام دیے. وہ کچھ کیا کہ سردار گھات ہوئے پڑے تھے. سبحان اللہ. بالکل ایسے ڈھیر ہوئے پڑے تھے، اور ان کو بس ان کا خاتمہ تھا. پھر لشکر اسلام کے اندر اعتماد آیا. ہاں جی، انہوں نے وہ ٹوٹ پڑا. 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور لشکر بھاگ گیا. اور بہت سارا مال غنیمت، اور جسے اللہ نے یوم فرقان قرار دیا. سبحان اللہ. جی، ابو جہل نے کہا تھا جی آج فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. گویا ہماری فتح ہوگی اور ہم اعلان کر دیں گے ہم حق پہ. لیکن واقعی حق کی فتح ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونا ثابت ہو گیا کہ اس میں پہلی تلوار جو چلائی وہ حضرت علی کی تھی. سبحان اللہ. بڑے شجاع، بہادری کے تو بے شمار آپ کے کارنامے ہیں. آپ کو تلوار عطا فرمائی جسے ذوالفقار کہا، اور شیر خدا کا لقب دیا، اسد اللہ عربی کے اندر جو ہے. اور اس کے علاوہ فتح خیبر میں آپ کا مقام ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ صرف آپ ایک شجاع کمانڈر ہی نہیں تھے، بلکہ علمی مرتبہ بھی آپ کا بڑا بلند ہے. بے شک. جی، علمی اعتبار سے آپ بڑی معروف حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سبحان اللہ. جی، کہ میں مدینہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، ہاں جی، اس کا جو جس درجے کا فہم حضرت علی کو حاصل تھا، اس درجے میں دوسرے حضرات نہیں تھے. اور پھر فقہ کے اندر جی ایسی بہت بڑے تشریحات آپ سے بے شک منقول ہیں کہ جہاں کسی دوسرے کی نظر نہیں گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر
وہاں تک پہنچی. سبحان اللہ. بلکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اولیات عمر کی یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے, تو اس میں آپ جتنی بھی ریفارمز ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری کا سیرا حضرت علی کے تقریباً جتنی بھی جو ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا اور آپ ہی اسی کو قلم بند فرماتے تھے. اچھا, بعد میں پھر جب اپنے خود خلیفہ بنے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, ہاں جی, کچھ رکاوٹیں آئی ہیں جی, لیکن اس میں بھی آپ کا جو اسوہ ہے, آپ کا جو طرز عمل ہے وہ شریعت بن گیا, کیونکہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کریں؟ جی, ہاں جی, مسلمان اگر آپس میں لڑیں تو اس دور کا رواج تھا کہ بھئی لڑائی میں جو قیدی بن گئے ہیں ان کو غلام بنا لیں, اور جو ہے جی ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیں, اور ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیں مال غنیمت کے طور پہ. رواج تھا اس دور کا. لیکن حضرت علی کے دور میں اگر مسلمان ہی آپ کے مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے شکست کھائی تو آپ نے نہ انہیں غلام بنایا, نہ ان کو لونڈیاں بنایا عورتوں کو, نہ ان کے مال غنیمت پہ قبضہ کیا. اللہ اکبر, ہے نا جی. تو یہ ایک شریعت کا مسنگ پارٹ تھا, یعنی جو عہد نبوی میں پورا نہیں ہو, یعنی سامنے نہیں آ سکا تھا, کیونکہ حضور کی موجودگی میں تو کسی کو لڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. بالکل, ہے جی. تو یہ حضرت علی کے طفیل مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ حل ہوا, اور ان کا طرز عمل. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے ذکر کی ہے کہ حضرت علی کی مشکلات جو ہیں نا جی وہ انصاف پسند ہونے کی وجہ سے نہیں تھیں, بلکہ طالب انصاف ہونے کی وجہ سے تھیں. اب یہ دو اصطلاحیں ہیں, انصاف پسندی اور طالب انصاف ہونا. تو انصاف پسندی تو یہ ہے کہ میں اپنے لیے انصاف پسند کرتا ہوں, ہے نا جی, یا زیادہ سے زیادہ کوڑتا ہوں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. لیکن طالب انصاف یہ ہے کہ میں انصاف قائم کرتا ہوں, ہے جی, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور ظالم کا ہاتھ پکڑتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خوبی ہے یہ کمال درجے کی ہے جی, کہ آپ نے یہ تو پسند کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جاتا ہے چلا جائے, لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دوں. اللہ اکبر, ہے جی, آخری دم بہت تک ہی آپ اعلیٰ درجے تک پہنچایا. اور حضرت علی ہی کا یہ قول ہے, بڑا معروف ہے, اگرچہ اس کی بنیادیں تو قرآن مجید میں لا یفلح الظالمون کہا قرآن مجید میں کہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ بھی کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب. آپ نے بہت عمدہ انداز میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار اور آپ کے کارناموں پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں اور انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کی رونق بنیں. آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کے حوالے سے آج 21 رمضان المبارک کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا, اور اس کے لیے ہم نے میرے استاذ محترم جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب, سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کو مدعو کیا. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت تفصیل سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, کردار اور آپ کے کارناموں پر بات کی. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر سا اور یہ موضوع جو ہے یہ بہت وسیع ہے, تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.